अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स पर। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है कुछ सहाफ़ियों से, और ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जा रही है। जैसे जनरल अयूब खान के ज़माने में पाकिस्तान की इकॉनमी ने यकीनन ग्रो किया, ग्रीन रेवोल्यूशन तब भी आई थी, लेकिन क्या तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के इदारे ज़िंदा हैं? क्या पाकिस्तान के इदारों की जो सालमियत है, क्या पाकिस्तान के जिस इदारे का जो काम है, जिसका काम इंसाफ देना है, जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना है, जिसका काम अवाम के मैंडेट के मुताबिक अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करते हुए अवाम को सर्व करना है, जिसका काम अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, क्या वो तमाम इदारे ये काम कर पा रहे हैं या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिससे मौजूदा हुक्मरान जितना मर्जी भागें, इमरान खान पर 200 केसेस बनाकर आप यूरोपियन यूनियन को मुतमईन नहीं कर सकते कि जो बुनियादी इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली कर रहे हैं आप, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है और ये क्यों ज़रूरी है अपने ही लोगों पर तशद्दुद करना। आर्मी चीफ ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की नाज़रीन, उन पे बात करेंगे। लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं, उस सारी गुफ्तगू को, क्या तज्जिया तबसरा लोगों की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से आ रहा है, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ ने अभी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, आज के दिन में, एज रिसेंटली एज टुडे, कैसे उन्होंने हमला कर दिया है पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अदलिया पर। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं ज़रा अता तारड़ पे। अता तारड़ वो शख्स है कि जिसने अब्दुल रज़ाक शर नामी जो सीनियर वकील बलोचिस्तान में जब ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़कर कत्ल कर दिए गए, तो उनके कत्ल से ठीक 2-2.5 घंटे बाद ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एडवाइज़र अता तारड़ जिस ढिठाई और बेशर्मी के साथ टीवी पर आकर उस कत्ल की अभी FIR नहीं कटी, कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और ये बग़ैर किसी सबूत के इस शख्स ने टीवी पे आके इमरान खान के सर पर इसका इल्ज़ाम थोप दिया और कहा कि ये तो कत्ल इमरान खान ने करवाया है। कोई भी महज़्ज़ब मुआशरा होता पाकिस्तान की जगह, कि जहाँ कोई रूल ऑफ लॉ होता, जहाँ पे कोई कानून जिंदा होता, तो इस शख्स को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता कि आप बग़ैर सबूत कैसे किसी पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा सकते हैं। और ख़ास तौर पर तब जब उस शख्स की, वो कत्ल होने वाले अब्दुल रज़ाक शर मरहूम कि अपनी ही बेवा ने आकर बरमला इस बात का इतराफ़ किया और इंकशाफ किया कि ये कत्ल ख़ानदानी दुश्मनी में किया गया है, और फिर पता चला कि उनके ख़ानदान के ऑलरेडी कई लोगों को इसी ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट वो चढ़ गए और कत्ल किया गया था पहले भी। और बेशर्मी का आलम यह कि इस उनकी जो बेवा हैं, उनके इस स्टेटमेंट के बावजूद भी उस केस को ड्रैग किया जा रहा है। अता तारड़ ने आज एक नया इंकशाफ किया है। अदालत में बैठे जज साहिबान से ज़्यादा अता तारड़ को पता है। फरमाते हैं कि अगस्त से पहले पहले ही, यानी अगले महीना शुरू होने से पहले पहले ही इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी इमरान खान इस सारी इक्वेशन से बाहर हो जाएंगे। पूछना ये था कि अता तारड़ को किसने रिपोर्ट दे दी है? क्या इतने एतमाद से वो इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनको मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फ़ैसला लिखने से पहले अता तारड़ को सुना दिया फ़ैसला? या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि हुकूमत मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को इंटिमिडेट करके, उन पर प्रेशर टैक्टिक्स उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके उनको मजबूर करने की कोशिश कर रही है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दें। ये इतने एतमाद के साथ ये कहना कि अगस्त से पहले पहले इमरान खान की छुट्टी हो जाएगी, ये तो वही शख्स कह सकता है जिसको या जज साहिबान ने फ़ैसला सुना दिया हो, या फिर जज साहिबान से वो ये फ़ैसला ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा हो। अब आते हैं अगली इशू पे जो ख्वाजा आसिफ साहब का है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज समर अब्बास, जो हमारे कॉलीग हैं, हम टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, हम न्यूज़ पे, उनके प्रोग्राम में ख्वाजा साहब ने फरमाया कि इमरान खान से तो जनरल बाजवा 2019 में ही तंग आ गए थे, अभी तो साल भी नहीं हुआ था इमरान खान हुकूमत को आए हुए, तो ये तो उसी वक्त से ही बस फैसला हो गया था और इमरान खान से वो तंग थे। और जब समर अब्बास ने सवाल पूछा कि क्या फिर बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से नून लीग ने बाजवा साहब से रब्ता किया था, या बाजवा साहब ने आप लोगों से रब्ता किया था कि मेरी एक्सटेंशन करा दें और आगे जो भी, तो उस पर ख्वाजा साहब ने फरमाया कि ये जो स्टोरी है ना एक्सटेंशन की, ये मैं अपनी पार्टी की मर्जी के बगैर नहीं बता सकता, यानी स्टोरी डज एग्जिस्ट
but I won't share with you unless my party allows me to share it with you. یعنی اندازہ کریں آپ کہ خواجہ آصف لٹرلی مان رہے ہیں ٹی وی پہ کہ یہ مینیج ہوا تھا سارا سلسلہ. یعنی وہ جو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو یہ جو 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر اور پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہونا اور ملک سے فرار ہونا, میاں صاحب کا جیل سے لٹرلی فرار ہونے والی جو ساری بات ہے, یہ سب ایک عوام کو چورن بیچا گیا تھا. اصل بات یہ تھی کہ پھر بقول خواجہ صاحب کے یہ ساری سٹوری جو ہے یہ مینیج ہوئے تھے معاملات کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور میاں صاحب کو جیل سے نکال دیا جائے گا. تو اس بات کے حوالے سے بھی اگر نون لیگ نہیں بھی کوئی اپنا اوپینین اس پہ دیتی, شیئر کرتی کہ باجوہ یہ کیا بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب, تو ڈی جی آئی ایس پی آر ضرور بتا دیں کہ یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں خواجہ صاحب اور کیا اس طرح سے چیزیں مینیج ہوئی تھیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, اب آتے ہیں آرمی چیف کی جو آج کی گفتگو ہے. اب سے پہلے آپ نے جتنی بھی گفتگو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے سنی, کسی نے اچھی بات کی, پازیٹیو بات کی ان کے بارے میں, کسی نے نیگیٹو بات کی, منفی بات کی ان کے بارے میں, لیکن ان میں سے کچھ بھی none of it was coming from the horse's mouth. یہ صرف کوئی کسی سے سن کر کے اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, لہٰذا میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج جو گفتگو ہے یہ عاصم منیر صاحب نے صحافیوں سے کی ہے, جو کہ منو ان صحافی اب بتا رہے ہیں. سو ہماری بھی جن لوگوں سے گفتگو ہوئی انہوں نے بتایا جی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صحافیوں سے بڑا یعنی مجھے ہوتا ہے کہ میں میڈیا کو ذرا اوائڈ ہی کروں کیونکہ بات کچھ کرو آپ لوگ کچھ کی کچھ بنا دیتے ہیں, اور یہ کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر گفتگو کرتے ہیں آپ اس کو میری ہی بات سمجھیں, وہ میری ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ میری ہی بات ہوتی ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ذرا پازیٹیو بات چیت کریں, جیسے پہلے بھی عمران خان دور میں بھی اسی طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بات کیا کرتے تھے, آصف غفور ہوں, بابر افتخار ہوں, یا ان سے پہلے بھی. اور ظاہر ہے یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ ملک کے حوالے سے آپ کو ہمیشہ ایک پازیٹیو بات کرنی چاہیے اور ملک کے لیے اچھا بھی سوچنا چاہیے, لیکن گزارش یہ ہے کہ ملک کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجرم پاکستان کے سر پر دندناتے پھریں اور عوام بڑی پازیٹیو ہو جائے کہ جی عوام کے ساتھ جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, جس طرح سے شہباز شریف کو جواب دینا چاہیے ان اربوں روپے کا جو لوٹے ہیں, جو ٹی ٹی کیس میں جواب نہیں دے سکے تھے یہ کوئی, جس پہ ان کو جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں, اور دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی اور جو بینیفیشریز تھے ان کے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس ساری کرپشن والے معاملے میں جن بیچاروں کو یوز کیا گیا, وہ بھی ایک پراسرار ہارٹ اٹیک کی نظر ہو گئے. اور ڈاکٹر رضوان جو کہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے, جو اس سارے کیس کو جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پاکستانی عوام کے ٹیکس کا پیسہ حلال کیا, اس حلال کے بچے نے اس کو کس طرح سے انہوں نے, مطلب وہ ایسا نر کا بچہ تھا, مرد کا بچہ تھا کہ جو اپنے ملک کے ساتھ اتنا مخلص تھا کہ جو ان کی منی لانڈرنگ اور ان کی جو گڑبڑ تھی اس پہ اتنی چیزیں اس نے ایکسپوز کیں, لیکن وہ شخص بھی ایک پراسرار ہارٹ اٹیک کی نظر ہو گیا. اور اس کے بعد یہ سب قصہ پارینہ ہو گیا کہ کون سا ٹی ٹی کیس, کون سا فلاں, اور آج آپ نے دیکھا کہ سلیمان شہباز بھی بری ہو گئے ہیں. عوام ساری جیل میں ڈال دی ہے, جس بیچاری عوام کو ریلیف دینا تھا اس کو تکلیف دے دی, اور مجرموں کو مل گیا ریلیف. تو ایسے میں اوبویسلی جب مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, جب آپ 11.75% پہ انٹرسٹ ریٹ تھا عمران خان دور میں 1.25 سال پہلے, آج وہ 22% ہو چکا ہے, اور اگلی جو بھی حکومت آئے گی وہ 22% سے بھی زیادہ کرے گی اس کو. اس قدر یعنی بیڑا غرق کر دیا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس, اور جو باہر سے پیسہ آتا تھا وہ ملا لیا جائے تو پچھلے 1.25 سال میں $7.5 ارب کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو. تو کیا پاکستانی اس میں پازیٹیو ہوں گے؟ پاکستان سے سب محبت کرتے ہیں, چاہے کوئی سویلین ہے, چاہے کوئی فوجی ہے, چاہے کوئی جج ہے, بیوروکریٹ ہے, سیاستدان ہے, کوئی کچھ بھی نہ کرتا ہو, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر, ڈاکٹر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, کوئی بھی ہے, صحافی, سب, وکیل, یو نیم اٹ, سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہر پاکستانی یہ بھی کہتا ہے کہ ان کا احتساب کیا جائے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ کسی بھی اور محکمے سے تعلق رکھتا ہے, اس کا احتساب ہونا چاہیے. اور ایسے لوگ جن کو جیل میں ہونا چاہیے, وہ جب اقتدار کے مسند پر بیٹھ کر مطلب ڈان لیکس کرنے والے, اللہ کی شان, ڈان لیکس کرنے والے, ممبئی اٹیکس کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانے والا نواز شریف, اجمل قصاب جو خود کہتا تھا کہ میں اتر پردیش کا میرا ڈومیسائل ہے, اس کو پاکستانی کہہ کر بھارتی ریاست کو اپیز کرتے ہوئے پاکستانی ریاست کی سبکی کرواتے ہوئے صرف فوج کی دشمنی میں.
یہ حرکتیں کرنے اور کروانے والے میاں صاحب، اللہ کی شان، آج وہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں اور وہ اپنی ضدیں منوا رہے ہیں. میں ایک سینئر صحافی انیک ناجی صاحب کو وہ سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی، ایک ان کا گرافک چل رہا ہے جی، کہ اب بس ریاست کو نواز شریف اور مریم نواز کو منانا ہوگا، اور بس نواز شریف کوئی شوق نہیں ہے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا، لیکن ہمیں اس ملک کو نواز شریف کی ضرورت ہے. معاف کیجیے گا، ہمیں کسی بھی کرپٹ مجرم کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہاتھ جوڑے میں معافی دیں. نہ نواز شریف کی ضرورت ہے، نہ زرداری کی ضرورت ہے، نہ فضل الرحمان کی ضرورت ہے، نہ ہی عمران خان کی جماعت میں بزدار سے لے کے جو بھی کوئی 1 روپے کا کرپٹ تھا یا 1 ارب کا کرپٹ تھا. ہمیں کسی ایسے چور کی ضرورت نہیں ہے، اس عوام کو ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے. ہاں، اگر تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جایا جائے، جس طرح آج بہت اچھی بات کی آرمی چیف نے کہ مایوسی کفر ہے اور مومن اچھی چیزوں پہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے اور مشکل وقت میں صبر کرتا ہے. ہمیں صبر کرنا چاہیے مشکل وقت میں، اور انشاءاللہ 1 سال میں حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اللہ کرے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ. لیکن اس کا حل کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا بنیادی انسانی حقوق کی جب تک پامالی ہوتی رہے گی تو حالات اس سے ٹھیک ہوں گے؟ نہیں، حالات تب ٹھیک ہوں گے جب ہم ایک بہتر نظام کی طرف بڑھیں گے. جو بھی کرنا ہے، کوئی ان لوگوں سے جان چھڑا دے جن لوگوں کو پاکستان کی عوام نے 2018 میں اپنے ووٹ کی طاقت سے ووٹ آؤٹ کیا تھا. رجیم چینج کے نتیجے میں پہلے تو وہ پاکستانی عوام پر مسلط کر دیے گئے، جس کا باجوہ صاحب نے جاتے جاتے جو اپنی الوداعی تقریر کی، اس میں باقاعدہ پوری طرح سے انہوں نے پی ڈی ایم کا سیاسی بوجھ اپنے کندھوں پر لیا. اس کے بعد آگے، اور ابھی جس طرح کی گفتگو خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ 2019 تک بالکل تنگ آ چکے تھے جنرل باجوہ عمران خان حکومت سے، اور جس طرح کی زبان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے حوالے کے بارے میں استعمال کرتی تھی، وہ تو عمران خان نے آج تک نہیں کبھی ان لوگوں کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی جو ٹی وی پہ دہرائی بھی نہیں جا سکتی. تو اس طرح کی جو گفتگو خواجہ آصف کر رہے ہیں، جو باقاعدہ پاکستان کی فوج پر بڑا سیریس ایلیگیشن لگا رہے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو کہ ڈی جی ISPR صبح اس کی تصدیق یا تردید کر دیں؟ یعنی پاکستان کی عوام اگر اپنے اداروں سے ناراض ہے، اگر عدلیہ سے ناراض ہے، اگر فوج سے ناراض ہے، اگر اپنی بیوروکریسی سے ناراض ہے، سیاستدانوں سے ناراض ہے، جو شخص جو ادارے، جس ادارے سے پاکستان کی عوام آج ناراض ہے، عوام پہ غصہ کرنے کی بجائے کبھی یہ بھی تو غور کریں کہ عوام کیوں ناراض ہے. یہ وہ عوام ہے کہ جس نے ہمیشہ اپنی فوج کو اتنا سپورٹ کیا ہے، اپنی عدالتوں سے ہمیشہ تمام تر جو انصاف میں ڈیلے ہوتا رہا، جو بھی ہوتا رہا کہ مجرم آرام سے چھٹی والے دن بھی ریلیف پاتے رہے اور غریب آدمی دھکے کھاتا کھاتا مر جاتا ہے. کتنے ایسے کیسز کا پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد کسی شخص کو انصاف ہوتا ہوا جو ہے اس کا فیصلہ آتا ہے کہ جی یہ شخص بے قصور تھا، جو کب کا جیل میں مر چکا ہوتا ہے. تو اس سب کے باوجود پاکستانی عوام اپنی عدالتوں سے بھی ایک امید رکھتی ہے کہ نہیں، پھر بھی ایک امید کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. تو یس، مایوسی کفر ہے، نہیں ہونی چاہیے مایوسی اور نا امیدی، لیکن جو لوگ جن کی انڈائٹمنٹ ہونی تھی، مطلب عوام کو کوئی امید کی صورت بھی تو نظر آئے. شہباز شریف جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، جس دن ان کی انڈائٹمنٹ ہونی تھی، اس دن وہ اقتدار کے مسند پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. حمزہ شہباز، یہ سلیمان شہباز جو آج بری ہو گئے ہیں، مطلب پاکستان کی بیچاری جو بے قصور عوام ہے، صرف اس لیے کوئی عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، موجودہ حکومت نے پکڑ کے ان کو جیلیں بھر دی ہیں ان سے، اور خود آزاد دندناتے پھر رہے ہیں، اور عوام کا غصہ جو ہے وہ گھوم پھر کے اداروں پہ آ جاتا ہے. کبھی ہمارے ادارے اس بات پہ بھی غور کریں کہ یہ تو مہینے بعد چلے جائیں گے. شہباز شریف اگر اس امید پہ ہیں کہ چیف مجھے بہت پروٹوکول دے رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کسی بھی وزیر اعظم کا ہوتا ہے، عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو جنرل باجوہ ان کو بھی ایسا ہی اچھا پروٹوکول دیتے تھے. اگر شہباز شریف کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے، یعنی شاہین سے بھائی امریکہ میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے جو ایوب خان کا ایک پرانا قصہ سناتے ہیں، جو انہوں نے خود، وہ عینی شاہد تھے اس کے، کہ گولی چلا دی کسی شخص نے پشاور جلسے میں، اور ان کے جو ہے وہ چھپ گئے ایک ٹیبل کے نیچے ایوب خان اپنی جان بچانے کے لیے، اور اس وقت مطلب ان کا جتنا بھی روب تھا، دبدبہ تھا، اس کو ظاہر ہے کہ ایک ڈینٹ پڑا. وہ ایک پرانا ماضی کا قصہ سنا رہے ہیں، 50 سال سے زیادہ اس بندے کو صحافت کرتے ہوئے ہو گیا ہے. اس کو شہباز شریف بے شرمی سے جوڑ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ صحافیوں سے ایسی گفتگو کروا رہے ہیں کہ جیسے موجودہ آرمی چیف کو اسیسینیٹ کیے جانے کی یہ کوشش ہے. وہ شرم کا مقام ہے، تھوڑی سی شرم کر لیں
یہ سدا بادشاہت اللہ کی ہے. پاکستانی عوام تو اپنے آرمی چیف کی بھی عزت کرتی ہے, اپنے چیف جسٹس کی بھی عزت کرتی ہے, اپنے ایون اپنے منسٹرز کی بھی عزت کرتی ہے. چاہے منسٹرز کے لاکھ گھپلے سامنے آتے ہیں, جب حکومت چلی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کتنا قومی خزانے پہ ہاتھ صاف کر گئے. عوام تو عزت کرتی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ عزت کرتے ہیں آرمی چیف کی؟ یعنی عمران خان نے تو کبھی نہیں اس طرح کی بات کی کہ خدا نخواستہ آرمی چیف کو اسیسینیٹ کرنے والی کوئی بھی بات اللہ معاف کرے. وہ تو اپنی اسیسینیشن اٹیمپٹ جو ان کو قتل کرنے کی کوشش تھی, وہ تو اس کا کہتے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی, اور مطلب کس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو اللہ نے بچا لیا, ورنہ جو مجھے مارنا چاہتا تھا تو مار چلا تھا. تو شہباز شریف اپنی سیاست بچانے کے لیے اب اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ آرمی چیف کے حوالے سے اس طرح کی بات کریں. تو بالکل صحیح بات ہے, جتنے بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کو اب محتاط ہو جانا چاہیے ان سے, کہ یہ الٹا خدا نخواستہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے تو کسی بھی حد تک چلے جائیں گے. جو ماڈل ٹاؤن میسیکر کرا سکتے ہیں, جو بیچاری نہتی پریگننٹ عورتوں کی چہرے پر گولیاں مار مار کے جن کو شہید کر دیا گیا, اور وہ ان کی بچیاں کس طرح سے بچے روتے بلکتے رہے, آج تک ان کو انصاف نہیں ملا. انہوں نے کوئی خاص نہیں بگاڑا تھا شہباز شریف کا کچھ, بس یہ تھا کہ پاور چیلنج ہو رہی تھی, کہ انہوں نے کہا تھا کہ طاہر القادری صاحب کے گھر کے باہر جو بیریکیڈز ہیں ان کو ہٹا دیا جائے, اور ان کے جو کارکنان تھے انہوں نے کہا کہ نہ ہٹایا جائے. تو بجائے اس کے کہ ایک پیسفل ڈائلاگ کیا جاتا, گولیاں چلا دی گئیں. اب شہباز شریف کہتے رہے کہ میں رسپانسبل نہیں ہوں. جو جے آئی ٹی باقی نجفی صاحب کی جے آئی ٹی رپورٹ آئی تھی, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ پرائم اس میں مجرم تھے, جس پہ کامران شاہد کے ساتھ ان کا خوب وہ متھا بھی لگا, انہوں نے بہت آپس میں بحث ہوئی. کامران شاہد نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ رپورٹ میں کیا ہے, آپ تک رپورٹ کیسے پہنچی؟ تو رانا صاحب نے کہا یہ آپ کا مسئلہ نہیں وغیرہ وغیرہ. وہ کہنے کا مقصد یہ کہ اداروں کو انفلوئنس کرنا, یہ گلو بٹ ٹائپ مینٹیلٹی جو ہے, وہ ساری زندگی ایکسرسائز کرنے کے بعد آج وہ کیا ہے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, آج یہ عوام کو لیکچر دیں گے کہ ریاست کی عزت کیا ہوتی ہے اور اداروں کی عزت کیا ہوتی ہے. خود آپ کتنی عزت کرتے ہیں؟ آپ کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنی بھتیجی کو یہ پوچھتے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جیسے گھٹیا نعرے آپ نے کس حیثیت سے لگوائے؟ آپ نے ڈان لیکس کر کے کس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی تھی؟ کس کے بارے میں, یہ جنرل باجوہ کے بارے میں جس طرح کی گفتگو میاں صاحب اپنی تقریروں میں کرتے تھے, اور یہ اسحاق ڈار جنہیں پاکستان کا ایک ایوریج سٹیزن جو ہے, وہ جس بندے کی اتنی پور پرفارمنس ہے کہ وہ اس بندے کو اب کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, وہ اسحاق ڈار باجوہ صاحب کو تڑیاں لگاتے تھے کہ باجوہ صاحب ذرا دیکھ کے بات کریں, ہی شوڈ بہیو, ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. لنڈن بیٹھ کے جو تڑیاں لگاتے تھے. تو عوام عزت کرتی ہے اداروں کی بھی, آرمی چیف اور سب کی, اور چیف جسٹس کی. یہ کرتے ہیں نہیں کرتے, ان سے پوچھ لیں. یہ ابھی ویری ریسنٹلی یہ فضل الرحمان اور ان کا جتھا جو ہے, یہ سپریم کورٹ پہ کس حیثیت سے یہ ریڈ زون پہ حملہ آور ہوئے تھے؟ کس حیثیت سے؟ 1998 میں کس حیثیت سے نون لیگ کے غنڈوں نے دین چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو تھپڑ مکے اور جو فزیکل وائلنس کا مظاہرہ کیا تھا ان کے خلاف کیوں کیا تھا؟ تو یہ پاکستانی عوام کو کوئی شارٹ ٹرم میموری لاس کا مسئلہ نہیں, اللہ کا شکر ہے عوام سب جانتی ہے. عوام صرف مایوس اور نا امید اس لیے ہے کہ جو ایک ڈیموکریٹکلی جو ٹرم جتنی پوری ہونی چاہیے اور اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے چلے جانا چاہیے, موجودہ پنجاب اور خیبر پختونخوا گورنمنٹس انکانسٹیٹیوشنلی بیٹھی ہوئی ہیں, قابض ہیں 2 بڑے صوبوں پہ, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عدالت کے فیصلے کو وہ ہوا میں اڑایا. 14 مئی کو الیکشن کا فیصلہ دیا تھا عدالت نے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے اڑا دیا ہوا میں. تو یہ وہ باتیں ہیں جس پہ آبویسلی عوام نا امید ہوتی ہے. عوام کو امید کی کرن دکھائیں. یہ جو 10 لاکھ بندہ پاکستان چھوڑ کے گیا ہے, جو کہتے ہیں کہ اس سال سوا سال میں لوگ مایوس ہو کے گئے, یہ 10 لاکھ چھوڑیں 25-30 لاکھ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. ان کو کوئی امید کی کرن تو نظر آئے. ہمیں پاکستان کی جو فوج ہے, آرمی چیف کہتے ہیں کہ گرین ریولوشن لانا ہے, انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, لائیں. ہم سب آپ کو اس میں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ, جو ہو سکا کریں گے انشاءاللہ. لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے, ایک ایسا سیٹ اپ لایا جائے, ایک ایسا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے, چاہے جس مرضی جماعت کی آ جائے. لیکن اب یہ نہیں کہ جس طرح الیکشن کمیشن 2 نمبری کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا نام ہی نکال دیا. وہ جب سوشل میڈیا پہ شور مچا تو پھر کہا نہیں ٹائپو ہے, ٹائپنگ ایرر ہو گیا, ہم نے جان بوجھ کے نام نہیں نکالا. تو آپ کرائیں الیکشن, جو مرضی حکومت آتی ہے آئے,
آ کے پوری قوم سپورٹ کرے گی, چاہے قوم نے اس پارٹی کو ووٹ دیا ہو نہ دیا ہو, پوری قوم انشاءاللہ مل کے اس معاشی چیلنج کا سامنا کرے گی. لیکن جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا کیس ہے, اور جس طرح سے آئین کو معطل کر رکھا ہے موجودہ حکمرانوں نے, اور جس طرح سے رول آف لا کو پامال کر رکھا ہے, اور جس طرح سے عمران خان کو صرف گیم سے مائنس کرنے کے لیے جو کچھ ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں, اور جس طرح حکومتی جو رہنما ہیں بڑے اسٹرانگ پورٹ فولیوز پر بیٹھے ہوئے لوگ, خواجہ آصف موجودہ وزیر دفاع, جس طرح کے الزامات عائد کر رہے ہیں پاکستان کے سابق آرمی چیف پر اور اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان کو منظر سے ہٹانے کے حوالے سے, اور جو عطا تارڑ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. پہلے ایک قتل بلوچستان میں جو ہوتا ہے اس کا ناحق بغیر کسی ثبوت کے غلط الزام لگاتے ہیں, اور شرم نہیں آتی کہ ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ خاندانی دشمنی میں مارے گئے ہیں, لیکن عمران خان پر الزام لگاتے ہیں وہ. دوسرا, اگست سے پہلے عمران خان گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے, عطا تارڑ کو کس نے کہہ دیا, وہ کس حیثیت سے یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ وہ سوال ہیں جو پوچھے جانے چاہیے. آخر میں بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ فوج کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ سویلین حکومتوں کی طرفداری کرے اس طرح سے اور کہے کہ نہیں ہم نے معاشی چیلنج سے نبرد آزما ہونا ہے, اور جو آرمی چیف نے آج باتیں کی میں ڈس ایگری کرتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر فیٹف کی گرے لسٹ والا جو معاملہ تھا اس میں جنرل باجوہ نے جس طرح سے اس وقت, یہ پی ڈی ایم تو نہیں مانتی تھی, یہ تو کہتے تھے کہ ہم عمران خان حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے, لیجسلیشن کرنے میں پاکستان نہیں نکلتا, گرے لسٹ سے تو نہ نکلے. ہاں, پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلوانے میں ہم اس صورت میں ہیلپ کر سکتے ہیں عمران خان گورنمنٹ کی, اگر یہ ہمارے کرپشن کیسز معاف کر دیں, ہمیں این آر او دے دیں. تو وہ جو خیر اللہ معاف کرے, آگے تو جو بھی پلان بنا رکھا تھا وہ ہمیں تو نہیں پتا تھا, لیکن اس وقت جنرل باجوہ نے اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کیا تھا, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ سے پاکستان کو نکلوانے میں حماد اظہر, ان کی منسٹری, عمران خان, ان کو سپورٹ کیا تھا. ویری گڈ, یہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ملک کے بھلے کا کام تھا, اس میں سویلین اور ملٹری دونوں لیڈرشپس کو شاباش. سملرلی اگر آج عاصم منیر یہ کہتے ہیں, جنرل عاصم منیر جو موجودہ آرمی چیف ہیں, کہ ٹھیک ہے پاکستان کی فوج پوری طرح سے سپورٹ کرے گی انویسٹمنٹ لانے میں, گرین ریولوشن ہوگی انشاءاللہ, ہم کہتے ہیں آپ کے منہ میں گھی شکر, اللہ کرے یہ ہو انشاءاللہ. میں تو نہیں یہ کہتی کہ پاکستان کی فوج کا یہ کام نہیں ہے, اگر پاکستان کی فوج کا یہ کام نہیں ہے تو ان کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ سیلاب آئے, زلزلہ آئے تو ریلیف گڈز لے کے فوراً فوج پہنچے, سارا ڈیمیج کنٹرول فوج کرے, اور سویلین ادارے بیٹھ کے منہ دیکھیں, تماشا دیکھیں کہ جی ہم تو صرف تنخواہیں لینے کے لیے بیٹھے ہیں, فوج یہ سارے کام کر رہی ہے جو بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ والا کام ہے. کووڈ آیا تھا, اس میں عمران خان گورنمنٹ کے ساتھ ملٹری لیڈرشپ نے جس طرح سے مل کے کام کیا تھا, این سی او سی نے, وہ پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ملک ظاہر سویلین لیڈرشپ کا بھی ہے اور ملٹری لیڈرشپ کا بھی ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر احساس ہو مل کے چلیں, لیکن ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا فوج کا کام ہے. یہ ان کانسٹیٹیوشنلی جو پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپس, ان کو نہیں, ان کو سوال کرنا اور چیلنج کرنا بنتا ہے ہر پاکستانی سٹیزن کا کہ آپ عدالت کے فیصلے کو کیوں ہوا میں اڑا رہے ہیں, آپ تو ہیں ہی نہیں قانونی طور پر اس بات کے اہل کہ آپ اس عہدے پہ بیٹھیں. دوسری بات, شہباز شریف کی جو حکومت ہے اچھی بات ہے, ابھی ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, یہ ساری باتیں بڑی خوش آئند ہیں, ملک اچھا ہوئے گا, ساری انشاءاللہ اچھی بات ہے, لیکن اپنے ٹائم سے ایک دن بھی آگے اگر یہ چلتے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنا موجودہ آرمی چیف یا آرمی ملٹری لیڈرشپ پہ کوئی فرض نہیں ہے. اور دوسری بات, شہباز شریف جس طرح ملک میں انویسٹمنٹ لانا اور ملک کے لیے اچھا اچھا سب سوچنا, گرین ریولوشن, جس طرح اس پہ میں ذاتی طور پہ فوج کے کردار کو سراہ رہی ہوں کہ اچھی بات ہے, اسی طرح میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اس چیز پہ بھی سوال اٹھائے کہ یہ شہباز شریف کی تو انڈائٹمنٹ ہونی تھی, یہ تو اتنے اربوں روپے کے خود جواب دہ ہیں, پاکستان کی فوج کیا ہی اچھا ہو, پوری قوم ان کا ساتھ دے گی اس بات پہ انشاءاللہ. یہ جتنے بھی اس وقت فراڈیے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایون عمران خان کے دائیں بائیں جو لوگ نکل گئے بیٹھے ہوئے, جتنے لوگوں پہ کرپشن ثابت ہوتی ہے, آپ ان سب سے کہیں کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤ بھائی, ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. انویسٹمنٹ تو بہت بات کی بات ہے, انویسٹمنٹ یا فورن ایڈ روندے نے $3 ارب نو اسحاق ڈار صاحب کے دیندہ نہیں آئی ایم ایف, وہ چھوڑو بھائی, آپ لوگوں کی لوٹی ہوئی رقم ہی واپس آ جائے. اسحاق ڈار نے تو کنفیشن سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے, ریاستی سطح پہ اس بندے نے کنفیشن سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں, تو وہ سارا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آئیں. پوری قوم آرمی چیف اور ملٹری لیڈرشپ کو سپورٹ کرے گی اس انیشیٹو میں انشاءاللہ.
آپ لیں تو آپ قدم بڑھائیں آگے, پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. لیکن بات یہ کہ جس طرح باجوہ صاحب کو پوری قوم سپورٹ کرتی تھی نا عمران خان دور میں, کہ ان کو لگتا تھا کہ جس طرح عمران خان کرپشن کے خلاف جو ان کا نیریٹو ہے, اسی طرح ملٹری لیڈرشپ بھی بہت وہ ہے, اس کے خلاف ہے کرپشن کے. تو ابھی یہ بات تھوڑی سی الٹ ہو گئی. اب جب پی ڈی ایم, حالانکہ کانسٹیٹیوشنلی تو ظاہر ہے ملٹری لیڈرشپ میں سپورٹ کرنا ہے جو بھی سویلین گورنمنٹ ان پلیس ہوگی, لیکن چونکہ جو لوگ اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عوام سپورٹ نہیں کرتی, اور عوام کو رجیم چینج کے بعد بہت زیادہ غصہ بھی ہے ان پارٹیز پہ, لہٰذا وہ غصہ آبویسلی پھر جنرل باجوہ سے ہوتا ہوتا ابھی کی ملٹری لیڈرشپ سے بھی عوام کی ایک ناراضگی سی ہے, جو کہ ختم ہونی بھی چاہیے اور ہو بھی جائے گی انشاءاللہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہو اور ملک ایک سیریس سمت میں جائے. یہ نہیں کوئی بات کہ جس نے ایک اچھی بات کر دی, سیدھی بات کر دی, چلو جی اٹھا کے جیل میں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور یہ یقین رکھے ہماری فوج کہ کل کو جب ان کی حکومت مجرموں کی ختم ہوگی تو انہوں نے ایک ایک جو گرفتاری ہوئی ہے نا, ایک ایک چیز جو میں ذاتی طور پہ کئی گرفتاریاں جانتی ہوں جو ان کی اپنی کارستانی ہے, انہوں نے ایک ایک چیز پاکستان کی فوج کے متھے لگانی ہے کہ سانوں تے پتہ ہی کچھ نہیں, اسی تے کیتا ہی کچھ نہیں, ہم نے کیا کیا ہے, یہ تو فوج کر گئی, یہ سارا کچھ یہ تو فوج نے کیا ہے. سو اس لیے عوام اور فوج کے درمیان محبت کا رشتہ جو ہے وہ ریوائیو ہونا چاہیے. عوام بالکل ڈٹ کے ہر طرح کی ریولوشن میں انشاءاللہ اپنی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہوگی بھی, کھڑی ہے بھی انشاءاللہ, لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کرائے الیکشن کمیشن. یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ کہ عدالت ایک فیصلہ دے رہی ہے اور اس کو ہوا میں اڑایا جائے, یہ نہیں. باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوج کا کام نہیں ہے, میں جیسے میں نے بتایا کہ میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. بالکل مل کے ہی بندے نے کرائسس سے نکلنا ہوتا ہے. جب گھر پہ خدا نخواستہ مصیبت آتی ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ بچے کہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں, ماں باپ اس سارے مسئلے کو دیکھیں, پھر سب گھر والے مل کے اس مسئلے سے ڈیل کیا کرتے ہیں. ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگر زندہ رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اور یہ جو خیر مجھے بہت سے لوگ ہی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں تو آپ کو کوئی تھریٹس نہیں آتے, کوئی فون کالز نہیں آتی. ابھی تک کبھی کوئی فون کال نہیں ہے. ہاں, ایک جنرل باجوہ نے مجھ سے ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کروائی تھی جو کی تھی میں نے, ارشد شریف صاحب بھی اللہ بخشے کرتے تھے, ہم سب اس وقت کرتے بھی تھے, کہ وہ کون تھا والی ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کرائی تھی کہ میں تو اس کو اپنا بیٹا کہتا ہوں, میں اس کی اتنی عزت کرتا ہوں, اور اس نے بھی کہہ دیا کہ وہ کون تھا. وہ بہت مجھ تک جو میسج پہنچا تھا جنرل باجوہ کے بہاف پہ کسی نے میسج مجھے دیا تھا, تو وہ پھر میں نے ڈیلیٹ کر تو دی تھی, لیکن میں نے پھر اپنا بھی میسج ان کو پہنچا دیا تھا کہ میں اس حوالے سے کیا کیا سوچتی ہوں اور عوام رجیم چینج پہ کیوں ناراض ہے اور کیسے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. وہ خیر کب کا وہ وقت تھا, رجیم چینج کو اس وقت 2 ماہ ہوئے تھے, تب تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بیڑا غرق ہو جائے گا ملک کا. یعنی 11.75% پہ جو انٹرسٹ ریٹ 1.25 سال پہلے عمران خان دور میں تھا, آج 22% پہ ہے اور کل کو اور بڑھے گا. اسی طرح جو پیٹرول عمران خان 150 روپے فی لیٹر پہ دے رہے تھے, اور پیٹرولیم لیوی ایک پوائنٹ پہ تو 0 کر دی گئی تھی, اب وہ 50 روپے کر دی گئی. خیر عمران خان دور میں 30 روپے تک تھی, پھر وہ 0 کی گئی, لیکن جب مفتاح اسماعیل آئے تو وہ 50 روپے تک چلی گئی. اسی طرح آٹا, چینی, گھی, مطلب یو نیم اٹ, کھانے پینے کی چیزوں سے لے کے بجلی اور جو گیس ہے, اور کتنا, اور یہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہے, اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ GSP پلس سٹیٹس جو پاکستان کا ہے وہ خدا نخواستہ اگر یورپین یونین نے ریووک کر دیا تو پھر جو اتنی جگہوں پہ پاکستان کو جو پریفرنشل ٹیرفس ملتے ہیں, جو پاکستان کو ایکسپورٹس پہ مدد مل جاتی ہے, جو ہم بھی ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں, بہت پیچھے رہ جائیں گے پھر ہم بھارت اور بنگلہ دیش سے. ابھی بھی ہیں لیکن اس وقت تو پھر کوئی دور دور تک مقابلہ نہیں رہ جائے گا. ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ملکی معیشت اٹھانے میں پوری قوم انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑی ہے ساتھ, لیکن جنہوں نے چوری کی ہے پیسہ وہ اپنا پیسہ واپس لائیں, وہ ہمارے اس سارے کرائسس کے ذمہ دار ہیں. اور جس نے بھی ان چوروں کو سپورٹ کیا ہے وہ بھی اس میں اپنا رول پلے کرے. یہ کوئی وہ نہیں ہے, وہ کیا کہتے ہیں, جنا لچا اتنا ہی اونچا. یعنی آپ دیکھیں کہ کسی بھی سیکٹر میں آپ چلے جائیں تو جو جتنا مجرم حکمرانوں کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ کانفیڈنٹ پھرتا ہے کہ ہاں میں نے تو ٹیکس دینے دی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. ابھی مجھے کچھ دن پہلے کو بتا رہا تھا کہ شوگر میں جو ٹیکس ایویژن ہوتی ہے, سیلز ٹیکس ایویژن, وہ مطلب 1 کلو پہ شوگر جو ہے اس پہ آپ کو 18 روپے سیلز ٹیکس ادا کرنا چاہیے, جو کہ نہیں کیا جاتا.
کیا زرداری اور کیا یہ سب جتنے بھی سب شوگر مالکان ہیں یہ زیادہ تر نہیں کرتے اپنا سیلز ٹیکس پہ، اور اگر یہ کریں تو اربوں روپے ان کا سیلز ٹیکس بنتا ہے، جو کہ چونکہ یہ چوریاں کرتے ہیں، یہ چور، اس وجہ سے مجھے آپ کو اپنے ٹیکس کی مد میں وہ سارا پیسہ پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ باتیں کسی کو بری لگتی ہیں تو لگیں، لیکن یہ بہرحال یہ بتانا تو ہمارا فرض ہے۔ کوئی صرف موسم کا اچھا حال بتانے کے لیے تو نہیں بندہ جرنلزم میں آتا نا، جرنلزم کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے صحیح بات صحیح اور غلط غلط کرنی۔ کئی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی بزدار کے خلاف کارروائی شروع ہو یار، ہوتی ہے تو ہو۔ عمران خان کے خلاف بھی جو کیس ہے، مطلب آپ کوئی سامنے لاتے نا کوئی چیز، کچھ سامنے تو ہے نہیں، جو جہان کا بوگس کیس عمران خان پہ بنا دیے، جو لوگ عمران خان کے ارد گرد تھے، جو سسٹم کو مینیپولیٹ کر رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے، کوئی یہ تو نہیں کہ جس نے پارٹی چھوڑ دی ہے اس کو بندہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ تو آج سے معاف ہو گئے ہیں، آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، اب سوال صرف ان سے ہوگا کہ جو عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے یا عمران خان پہ جو 200 کیسز کا اتنا یلغار کی ہوئی ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، سب سے سوال کیا جائے۔ میں نے اگر پیسہ کھایا ہے قوم کا، مجھے پوچھا جائے، کسی ایکس وائی زی اے بی سی جس نے بھی قوم کا پیسہ کھایا ہے، لوٹا ہے، تو اس کو پوچھا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اس عہدے پہ تھے، آپ نے کیوں یہ پیسہ قوم کا لوٹا ہے۔ سیدھی بات ہے، اس میں کوئی لحاظ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے، اللہ کرے۔ اور وہی بات ہے کہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، مایوسی کفر ہے، سو ہم مایوس نہیں ہوتے، لیکن ہم امید کی راہیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں اپنے مقتدر حلقوں کو بھی اور حکومت وقت کو بھی کہ بس فری اینڈ فیئر الیکشن ہی نا امیدی سے امید کی طرف سفر کا ایک واحد راستہ ہے انشاءاللہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ پاکستان سے ہر وہ شخص جو کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، یا بیوروکریٹ ہے، فوجی، جج، ڈاکٹر، انجینئر، کچھ بھی، صحافی، جو بھی پاکستان سے مخلص ہے وہ زندہ باد، اور جو پاکستان کا نقصان سوچتا ہے اور اپنے فائدے سوچتا ہے، فٹ ہے منہ اس کا۔ پاکستان زندہ باد۔